हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फिक्शनल नॉवेल्स बाय रिहाम राइट्स। उम्मीद है गाइस कि आपको आज की एपिसोड बहुत पसंद आएगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। चलिए हम अब अपनी आज की किस्त की तरफ बढ़ते हैं। दश्ते जुनून किस्त नंबर 8 अज़कलम बाय रिहाम राइट्स। आप अभी तक यहाँ पर ही खड़ी हैं। ऑफिस टाइम भी आपका कब का ख़त्म हो चुका है। अहान ऑफिस से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था जब उसे सामने ही सड़क के साइड पर मीनाल नज़र आई तो उसने गाड़ी में बैठकर उसके सामने लाकर ब्रेक लगाई थी। मीनाल पिछले 1 घंटे से खड़ी थी लेकिन उसे कोई भी ऑटो नहीं मिल रहा था। एकदम से अपने सामने किसी गाड़ी को ब्रेक लगाते देख मीनाल डर कर पीछे हुई थी, लेकिन जैसे ही अहान ने शीशा नीचे किया तो उसे देख मीनाल ने अपनी नज़रें फेर ली थी। उसे यूं खुद से नज़रें फेरते देख अहान को गुस्सा तो आया था कि ये मैडम पता नहीं उसे इतना एटीट्यूड क्यों दिखाती है, लेकिन वो इस टाइम गुस्सा करने की बजाय समझदारी से गाड़ी से उतरा और मीनाल से अभी तक यही खड़े होने के बारे में पूछने लगा। मीनाल का दिल तो ना किया जवाब देने का, लेकिन अब वो उसका बोझ था। उससे बदतमीज़ी उसे महंगी भी पड़ सकती थी, इसलिए सब्र तहम्मुल से उसे जवाब देना था। मीनाल ने एक लंबा सांस अंदर को खींचा और उससे छोड़ा और फिर बताने लगी। जी सर, मैं काफ़ी देर से ऑटो का इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन कोई भी ऑटो खाली नहीं मिल रहा, इसलिए अभी तक यहीं पर खड़ी हूँ। आप परेशान मत हो, अभी थोड़ी देर तक ही मिल जाएगा। ये क्या बात हुई? आपको 1 घंटे से ऊपर टाइम हो गया है, इसी तरह से खड़ी हैं। आइए मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। अहान तो मीनाल के एक्सप्रेशन देखकर पहले तो हैरान हुआ, लेकिन अपनी हैरानगी पर काबू पाते हुए अहान ने मुस्कुराते हुए उसे ड्रॉप करने की पेशकश की थी। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आपके पूछने का, मीनाल ने काफ़ी बेरुखी से जवाब दिया। शुक्रिया तो आप तब बोलिएगा जब मैं आपको आपके घर तक छोड़कर आऊँगा, और आप इस तरह से खड़ी रहेंगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। सर, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि आपको मेरी वजह से ज़हमत उठानी पड़ेगी, क्योंकि आपका रास्ता अलग है और मेरा अलग, तो आपको मुश्किल हो गई। मीनाल काफ़ी देर से खड़े खड़े खुद भी उकता गई थी, लेकिन वो इस तरह से अहान के साथ जाकर अपने मोहल्ले वालों को बातें बनाने का कोई मौका नहीं थी देना चाहती, इसलिए उसने मना कर दिया। नहीं नहीं, इसमें ज़हमत की क्या बात है। आप मेरा स्टाफ हैं और आपकी मुश्किल में काम आना मेरी ज़िम्मेदारी है। आप बैठिए, मैं आपको आपके घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। वैसे भी मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं, आपका इस तरह खड़े रहना मुनासिब नहीं। आइए गाड़ी में बैठिए, मैं आपको आपके घर तक जल्दी ही पहुंचा दूंगा। स्टाफ की इतनी ही आपको फ़िक्र होती तो आप जहां इतनी इतनी सैलरीज देते हैं वहां एक स्टाफ वैन भी तो लगवा सकते हैं, मीनाल ने धीमी आवाज़ में कहा था, लेकिन अहान उसकी बात सुन चुका था। उसकी बात सुन अहान के लबों पर मुस्कुराहट बिखरी थी। मीनाल का दिल तो नहीं मान रहा था कि वो इस तरह से उन अहान के साथ जाए, लेकिन जब उसने इधर उधर नज़र घुमाई तो उसे दूर दूर तक कोई भी टैक्सी और ऑटो आता नज़र ना आया तो रजामंद हो गई।
کیونکہ اسے اپنی ماں کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ وہ گھر میں اکیلی تھی اور آج کل ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اسے بھی جلد سے جلد گھر پہنچنا تھا۔ احان بھی بار بار انسسٹ کر رہا تھا تو وہ گاڑی کی طرف بڑھی اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی تو احان نے اسے روکا۔ آپ ایسے پیچھے مت بیٹھیے، آگے بیٹھے، میں آپ کا ڈرائیور نہیں ہوں، آپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے۔ احان نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا، کیونکہ احان منال کا یہ رویہ کافی انجوائے کر رہا تھا۔ آج اس کو تیسرا دن ہو چکا تھا آفس جوائن کیے ہوئے، اور وہ ہر روز جس طرح سے چڑھ کر احان کے کام کرتی تھی، یہ چیز احان کو کافی مزہ دے رہی تھی۔ نہیں سر، میں پیچھے ہی ٹھیک ہوں، اگر آپ مجھے ایسے ہی ڈراپ کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ جا سکتے ہیں۔ منال کو غصہ ہی تو آیا تھا کہ وہ اس طرح سے اسے جتا رہا ہے کہ وہ اس کا ڈرائیور نہیں۔ وہ بھی کہاں اس کو ڈرائیور سمجھ رہی تھی، وہ تو بس اس کی شکل نہ دیکھنی پڑے اس لیے پیچھے بیٹھ رہی تھی۔ ارے آپ کو تو برا ہی لگ گیا، ایسی بات نہیں، آپ پلیز بیٹھیے جیسے آپ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں۔ احان مسکراتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ ابھی گاڑی تھوڑی سی ہی آگے بڑھی تھی جب اچانک احان نے بریک لگائی تو منال اس کی گاڑی روکنے پر حیران ہوئی تھی۔ آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ دیکھیے میڈم، آئی نو آپ میرے ساتھ آگے بیٹھنے میں کمفرٹیبل نہیں ہیں، لیکن میں کوئی پیر فقیر نہیں ہوں جو اپنے علم سے یہ پتہ کر لوں کہ آپ کہاں پر رہتی ہیں۔ جب تک آپ مجھے اپنا ایڈریس نہیں بتائیں گی تو میں کیسے آپ کو آپ کے گھر چھوڑ کر آؤں گا؟ احان نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے اپنے چہرے کو سخت بناتے ہوئے منال سے استوار کیا۔ ہاں تو آپ کو اپنے دماغ کا استعمال کرنا چاہیے تھا مجھے اپنی گاڑی میں بٹھانے سے پہلے۔ آپ مجھے میرے گھر تک چھوڑنے جا رہے ہیں تو آپ کو میرے گھر کا ایڈریس بھی پتہ ہونا چاہیے۔ منال نے بھی اسی کے لہجے میں اسے جواب دیا۔ تو آج بھی آپ ہمیشہ کی طرح میری ہی غلطی نکالیں گے؟ چلیے مان لیتا ہوں میں، اب آپ آگے آ کر بیٹھیں تاکہ میں آپ کو جلدی آپ کے گھر تک چھوڑ سکوں۔ احان نے بھی اپنے لہجے کو اور سخت بناتے ہوئے اسے آگے آنے کو کہا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ احان خانزادہ کی گاڑی میں اور سب سے بڑھ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے والی پہلی لڑکی ہے جس کو وہ بٹھانے کے لیے ضد کر رہا ہے، ورنہ احان خان نے کبھی کسی کے اتنے ترلے نہیں کیے تھے اور نہ ہی وہ کسی کے لیے اتنا بے چین ہوا تھا جتنا وہ آج ہو رہا تھا۔ احان بھی اپنے رویے سے بے خبر تھا کہ وہ اس وقت کیوں منال کو آگے بٹھانے کے لیے بے چین ہو رہا ہے۔ میں پیچھے بیٹھ کے بھی آپ کو راستہ بتا سکتی ہوں، تو آپ مجھے G7 تک چھوڑ دیں، آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ احان نے بھی اور انسسٹ کرنا مناسب نہ سمجھا اور گاڑی G7 کی طرف موڑ لی، لیکن اس کی نظریں بار بار سامنے مرر میں نظر آتے منال کے چہرے کی طرف اٹھ رہی تھی، اور منال کا مول دیکھ کر احان کے دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی۔ وہ خود سے یہ اقرار نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کا دل منال کو دیکھ کر دھڑک اٹھتا ہے۔ منال نے بھی بے ساختہ اپنی آنکھیں اٹھا کر مرر میں احان کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ منال اس کی آنکھوں کو خود پر جمے دیکھ اپنی نظریں پھیر کر باہر کے منظر دیکھنے لگی، لیکن احان ڈیٹھو کی طرح ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اچانک سے پیچھے سے آتے ٹرک کی ہارن کی آواز سن کر احان نے اپنی نظریں پھیرتے ہوئے سامنے ڈرائیونگ پر جمائی تھی۔ گاڑی جیسے ہی G7 ایریا میں داخل ہوئی تو منال نے اسے گاڑی روکنے کا کہا تھا،
پلیز اب مجھے ادھر ہی اتار دیں، آگے میں خود چلی جاؤں گی۔ احان نے بھی منال کے مخاطب کرنے پر گاڑی کو بریک لگائی تھی۔ پلیز آپ مجھے بتائیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ نہیں، اب میں خود چلی جاؤں گی، منال نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ جیسے ہی منال نیچے اتری تو احان بھی اپنی سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے باہر نکلا۔ یہاں آپ کس فلائٹ میں رہتی ہیں؟ کس فلیٹ میں رہتی ہیں؟ ویسے میں یہاں اپنے بچپن میں 2-3 دفعہ آ چکا ہوں۔ احان کو یہ جگہ دیکھ کر اپنے بچپن کا دھندلا سا وقت یاد آیا تھا جب وہ اپنے بابا کے ساتھ یہاں اپنی فیضی پھپھو کے گھر آتا تھا۔ اس نے بے ساکھ منال سے پوچھ لیا تھا۔ اسے لگا تھا شاید وہ فیضی پھپھو کو جانتی ہوں، کیونکہ ان کو خبر ہوئی تھی کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ آپ جان کر کیا کریں گے؟ آپ جن کے لیے بچپن میں آتے ہوں گے اب وہ یہاں نہیں رہتے ہوں گے، اسی لیے تو آپ اب ادھر نہیں آتے۔ میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوئی، اس کے لیے سوری اور بہت شکریہ، آپ نے مجھے میرے گھر تک ڈراپ کیا۔ ہم خود ابھی پچھلے سال ہی یہاں دوبارہ شفٹ ہوئے ہیں۔ چلیے اب مجھے چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ اگین تھینک یو، اللہ حافظ، منال کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ ہاں وہ چلے ہی گئے تھے تو میں دوبارہ یہاں نہیں آ سکا۔ احان بھی سوچتے سوچتے گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا جب اس کے دماغ میں ایک دم سے دھندلا سا خیال آیا جب وہ 2 سال کی منال کو گود میں لیے خوشی سے بار بار اس کے گال کو کھینچتا اور اس کے اپر لپ پر بنے مول پر انگلی پھیر رہا تھا تو یکدم احان نے گاڑی کو بریک لگائی۔ اسے لگتا تھا کہ اس نے یہ اپر لپ کا مول کہیں دیکھا ہے۔ اسے اب یاد آ رہا تھا کہ وہ اس کی فیضی پھپھو کی بیٹی منال تھی جو بچپن میں 2 ملاقاتوں میں ہی اس کی دوست بن گئی تھی۔ تو کیا یہ منال اقرار شاہ ہے، اس کی پھپھو کی بیٹی؟ اس نے جلدی سے اپنے فون میں منال کی آن لائن بھیجی ہوئی سی وی کو اوپن کیا تو جیسے ہی اس کی نظر سر نیم پر پڑی تو اقرار شاہ دیکھ کر وہ شوق میں آ گیا تھا کہ جو آفس میں جاب کر رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، اس کی فیضی پھپھو کی بیٹی ہے۔ اس کو یاد آیا کہ اس نے اسے بتایا ہے کہ ابھی وہ پچھلے سال ہی دوبارہ یہاں پر شفٹ ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ واقعی ہی یہ جگہ چھوڑ کر گئے تھے اور اب دوبارہ واپس آئے ہیں۔ احان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، اسے اب اس کے پیچھے جانا چاہیے کہ نہیں۔ یہ جان کر خوشی بھی ہوئی تھی کہ اس کی مس ایٹیٹیوڈ اس کی پھپھو کی بیٹی ہے، لیکن ساتھ ہی آغا خان کا وہ رویہ یاد آیا جب ان کو پتہ چلا تھا کہ ظہیر خاں اور احان خاں دونوں فضیلہ سے ملنے جاتے ہیں تو انہوں نے اپنی قسم دے کر ظہیر خان کو کہا تھا کہ وہ اب دوبارہ کبھی بھی ان سے ملنے نہیں جائے گا اور نہ ہی ان کے بارے میں کوئی خبر رکھے گا۔ اسی لیے تو احان بھی دوبارہ اپنی اس ڈول سے نہیں مل پایا تھا۔ وہ دل سے مسکرایا تھا کہ جس کے لیے اس کے دل میں محبت کی چھوٹی چھوٹی کونپلیں پھوٹ رہی ہیں، وہ کوئی اور نہیں، اس کی وہ دوست ہے جس کے دل پر وہ 8 سال کی عمر میں ہی فدا ہو گیا تھا۔ نہیں، ابھی میں اس کو نہیں بتاؤں گا، بلکہ ابھی تو مجھے اور بہت کچھ ٹھیک کرنا ہے جو خراب ہو چکا ہے۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں ارشمان خاں کا چہرہ گھوما تھا جو درد کی زرد میں تھا، تو احان خاں کے چہرے پر سختی آئی تھی۔ احان نے جلدی سے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور ہواؤں میں اڑاتا ہوا اپنے بنگلے کی طرف بڑھا تھا۔ ارشمان اس وقت وصال شاہ پر پسٹل تانے ہوئے تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی 6 کی 6 گولیاں اس کے اندر اتار دے۔
لیکن وہ اس پر گولیاں نہیں چلا پا رہا تھا۔ اس کا دل اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس شخص کا کیا قصور ہے۔ وہ تو خود بے خبر تھا کہ جس سے وہ محبت کر رہا ہے وہ کسی اور کے نکاح میں ہے۔ اس نے تو خود ہی اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے جب اس کو پتہ چلا ہے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ کسی اور کے نکاح میں ہے۔ تو میں مرے ہوئے انسان کو کیسے اور مار سکتا ہوں؟ کیسے میں اس شخص کی جان لے سکتا ہوں جس کا کوئی بھی قصور نہیں؟ قصور تو اس کی خانہ کا تھا جس نے نہ صرف اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی بلکہ جس سے محبت کا دعویٰ کر رہی ہے اسے بھی جھوٹ میں رکھا ہوا ہے۔ ارشمان نے آج سے پہلے کبھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا، نہ ہی وہ اپنی خانہ کو مار پا رہا تھا جس نے اس کے دل کو گہرا زخم دیا تھا، بلکہ جس کے لیے اس نے بے وفائی کی تھی اسے بھی نہیں مار پا رہا تھا۔ ارشمان بے بس ہوتے ہوئے پسٹل کو نیچے کیے بے سخت اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس کے آنسو اس کی گال پر رواں ہوئے تھے۔ وہ کمزور نہیں تھا پڑھنا چاہ رہا، لیکن وہ اتنا بے بس ہو گیا تھا کہ خود کو آنسو بہانے سے روک نہ پایا۔ آخر کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ کیوں مجھے اس موڑ پر لے آئی ہو جہاں نہ میں تمہیں نقصان پہنچا پا رہا ہوں اور نہ خود یہ تکلیف برداشت کر پا رہا ہوں؟ کیوں کیا آخر؟ خانہ کیوں تم نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ ارشمان روتے ہوئے دل میں فجر سے مخاطب ہوا۔ اس سے پہلے کہ ارشمان کے رونے میں اور شدت آتی، اس کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تو ارشمان جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور اٹھ کر کھڑا ہوا اور پسٹل کو واپس اپنی پینٹ میں رکھتے ہوئے دروازے کے پیچھے ہوا تھا۔ جب نرس روم کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو اس کا رخ وصال شاہ کی طرف تھا۔ جب ارشمان چپکے سے دروازے سے باہر نکل گیا۔ ارشمان اس وقت سفید شرٹ اور بلو پینٹ پہنے ہوئے تھا اور اس کے چہرے پر پہاڑوں سی سختی تھی۔ اس کی خوبصورت برون آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ پڑ رہی تھیں اور اس وقت وہ کسی کو بھی گھائل کرنے کی حد تک دلکش لگ رہا تھا۔ جب وہ ہاسپٹل کی رواداری سے نکل رہا تھا تو بہت سی نظریں اس کے اوپر اٹھی تھی، لیکن وہ کسی کو بھی ایک نظر دیکھے بغیر باہر نکل گیا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ارشمان جیسے ہی اپنی گاڑی میں بیٹھا تو غصے سے اپنی پسٹل نکال کر گاڑی کی پچھلی سیٹ پر پھینکی اور اپنے موبائل کو اٹھا کر دیکھا تو اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ اس کے فون پر حویلی سے بہت سی کالز آئی تھی، لیکن اس نے کسی کا بھی جواب دینے کی بجائے فون بند کر کے گاڑی کے ڈیش بورڈ پر پھینکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اب اس کا رخ اسلام آباد کی طرف تھا۔ احان فریش ہو کر اور کھانا کھا کر ابھی اپنے بیڈ پر لیٹا ہی تھا جب اس کا فون بجنے لگا تو اس نے دیکھا تو نگہت بیگم کی کال آئی تھی۔ اس نے کال اٹھا کر فون اپنے کان سے لگایا۔ السلام علیکم تائی جان، کیسی ہیں آپ؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ آپ نے اس ٹائم مجھے کال کی؟ احان پریشان ہوا تھا۔ وعلیکم السلام تائی کی جان، بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسا ہے؟ کیوں ہم تم کو کال نہیں کر سکتا؟ ہمیں تم سے ضروری بات کرنا تھا اس لیے تمہیں کال کی ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں، آپ کسی بھی ٹائم مجھے کال کر سکتی ہیں، میں بھی تو آپ کا بیٹا ہوں، بس آپ نے اس ٹائم کال نہیں کی کبھی اس لیے تھوڑا پریشان ہوا۔ کیا ہوا تائی جان، کوئی پریشانی کی بات ہے؟ کیا پھر سے حویلی میں کچھ ہوا ہے؟ کیا بتاؤں تم کو بیٹا، اس وقت سب حویلی میں بہت پریشان ہیں اور فجر کا بھی طبیعت بہت خراب ہے، بہت تیز بخار میں تپ رہا ہے اور کوئی بھی اس سے بات نہیں کر رہا، اس لیے وہ بچہ اور رو رو کر اپنا طبیعت خراب کر رہا ہے۔
پلیز تائی جان، میں اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ فجر نے جو کیا اس کو اس کی سزا مل رہی ہے۔ اس نے میرے دوست اور میرے چھوٹے بھائی کا اعتبار ہی نہیں توڑا بلکہ اس نے ہم سب کا اعتبار توڑا ہے۔ نہیں بیٹا، اس وقت سب لوگ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہمارا بیٹی ایسا نہیں ہے، ہم گارنٹی لیتا ہے اس نے صرف پریشر میں آ کر یہ بات کی ہے۔ تم سب کو ایک نہ ایک دن سچائی پتہ چل ہی جائے گی اور اس وقت تم لوگ بہت پچھتائے گا۔ اور ہمیں تمہیں یہ بھی بتانا تھا کہ ارشمان ادھر اسلام آباد آ رہا ہے۔ اور نگہت بیگم نے جو آج حویلی میں ہوا سب کچھ احان کو بتایا تھا۔ یہ کیا بات کر رہی ہیں آپ تائی جان؟ ارشی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا آپ پریشان مت ہوں، آتا ہے تو میں دیکھ لوں گا اس کو۔ آپ آرام کریں، کافی وقت ہو چکا ہے، آپ کو اتنی دیر نہیں جاگنا چاہیے، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اچھا بیٹا میں تو سو جاتا ہوں، لیکن ماں کا دل ہے، پریشان تو ہوگا۔ گھر میں اتنا پریشانی ہے کہ کوئی بھی چین کی نیند نہیں سو پا رہا۔ تم بھی اپنا خیال رکھو، انشاءاللہ پھر بات ہوتا ہے تم سے۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ، شب بخیر، اللہ حافظ۔ نگہت بیگم کو اللہ حافظ کہتے ہوئے کال بند کی اور جلدی سے ارشمان کا نمبر ڈائل کرنے لگا، لیکن اس کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ احان کو اب اس کی اور پریشانی ہو رہی تھی اور نگہت بیگم نے اسے بتایا تھا کہ وہ گارڈز کے بغیر ہی ادھر سے نکلا ہے۔ یہ بات احان کو اور پریشانی میں مبتلا کر رہی تھی۔ امید ہے گائز آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔